Welcome to Superior Group of Colleges Ukada Campus. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तालिब इल्मो, उम्मीद है अल्लाह तबारक व तआला वहदहु लम यज़ल से आप तमाम खैर व आफ़ियत से होंगे और दुआ है अल्लाह ताला वहदहु लम यज़ल से कि आप तमाम को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। इस्लामियात लेक्चर नंबर 7। आज का हमारा उन्वान जो है, आज का हमारा सवाल जो है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदनी ज़िंदगी पर नोट। मैं मुखातिब प्रोफेसर मोहम्मद अशफाक रसूल आपसे मुखातिब हूँ, HOD इस्लामियात सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। अज़ीज़ तालिब इल्मो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदनी ज़िंदगी जो है वो नबूवत के 13वें साल से इसका जो है वो आगाज़ होता है। हिजरत मदीना 27 सफ़र 13 ऐलान नबवी व मुताबिक 12 सितंबर 622 ईस्वी में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मक्का से मदीना की तरफ हिजरत फरमाई। हिजरत के लुग़वी मानी है तर्क करना, छोड़ना, यानी किसी चीज़ को तर्क कर देना या फिर उसको छोड़ देना। वो उर्फ़ आम के लिहाज से देखें तो जगह के एतबार से छोड़ देना उसको। हिजरत का मफ़हूम अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए और दीन इस्लाम की बुलंदी के लिए अपना घर बार और रिश्तेदारों को छोड़ देना और ऐसी जगह चले जाना जहाँ आज़ादी के साथ दीन इस्लाम के ऊपर अमल किया जा सके। ये हिजरत का लुग़वी और हिजरत का मफ़हूम जो है वो आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। हिजरत के बारे में कुरान पाक के अंदर सूरत निसा के अंदर हुक्म दिया गया है। हिजरत क्यों की जाती है? हिजरत का असल मकसद यानी ऐसी जगह जहाँ पर इस्लाम के ऊपर अमल करने के लिए दुश्वारी हो, मुश्किल हो, परेशानी मुसीबतों का सामना करना पड़ता हो, तो ऐसी जगह को अल्लाह ताला छोड़ने का हुक्म अता फरमा देता है। वो औलाद हो, माल हो या कोई भी चीज़ हो, अल्लाह की रज़ा की खातिर छोड़ देना और बिलखुसूस दीन इस्लाम की बुलंदी के लिए छोड़ देना जो है वो हिजरत कहलाता है। कुरान पाक के अंदर अल्लाह ताला ने हिजरत का जहाँ पर हुक्म फरमाया सूरत निसा के अंदर, वहाँ पर कल क़यामत के दिन अगर कोई शख्स ये उज़्र करे कि मैं ऐसी जगह पर रहता था, मिसाल के तौर पर किसी ऐसे मुल्क में रहता था जहाँ पर नमाज की पाबंदी थी अदा करने की, या घर पर तो अदा की जा सकती थी लेकिन जमात को मैंने इस वजह से जो है वो छोड़ दिया, तो ऐसी जगह से अल्लाह रब्बुल आलमीन हिजरत करने का हुक्म फरमाता है। ऐसा नहीं है कि उसकी बात को मान लिया जाए या उसके उज़्र को कबूल कर लिया जाएगा। अल्लाह फरमाता है, क्या ए बंदा मोमिन, मेरी ज़मीन इतनी कम है कि तू वहाँ से किसी और जगह जो है वो हिजरत ना कर सका। मेरी ज़मीन बहुत वसी है, अगर तुझे कोई दुश्वारी का सामना था तो तू वहाँ से किसी और जगह जो है वो चला जाता। यानी मालूम हुआ कि कहीं भी ऐसी कोई जगह जहाँ पर इस्लाम के आमाल पर, इस्लाम के अराकीन पर अमल करना मुश्किल हो, तो अल्लाह की रज़ा की खातिर उस जगह को छोड़कर किसी और जगह को इख्तियार कर लेना चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हिजरत की उसके असबाब यानी हिजरत मदीना के असबाब किस बुनियाद के ऊपर जो है वो हिजरत की गई, किन वजूहात की बुनियाद पर, ये 8 वजूहात जो है वो इख्तिसार के साथ आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। नंबर 1 है अहले मक्का की हट धर्मी। अहले मक्का की हट धर्मी से मुराद ये है कि मक्का कुदरती तौर पर एक खुश्क और बंजर पहाड़ी इलाका है। उसके ऊपर जोग्राफियाई असरात से अहले मक्का भी मुतासिर होकर तंदखो और हट धर्म साबित हुए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर यानी मक्का मुकरमा के अंदर 13 साल तबलीग दीन की, लेकिन इतने बड़े अरसे में चंद ही लोगों ने इस्लाम को जो है वो कबूल किया। यानी वो लोग जाहिलियत के रस्मों पर जो है वो डटे हुए थे और पुत परस्ती के ऊपर जो है वो डटे हुए थे। लिहाजा
اشاعتی اسلام کے لیے ایسے مرکز کی ضرورت تھی جہاں پر اللہ کی وحدانیت کا پیغام تبلیغ اسلام کو ترقی دی جائے، تو اس کے لیے مدینہ منورہ کا جو ہے وہ انتخاب کیا گیا۔ دوسری ہے اذن الہی، یعنی اللہ کے حکم سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں سے ہجرت کی ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان پہلے ہجرت کر کے جا چکے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا جو ہے وہ انتظار کر رہے تھے، تو اللہ کے حکم کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 27 صفر 13 اعلان نبوی 12 ستمبر 622 کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے حکم سے یہاں سے ہجرت فرمائی۔ تیسری، مسلمانوں پر ظلم و ستم۔ آپ بخوبی واقف ہیں، ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ حضور اور حضور کے چاہنے والوں پر مکہ کے لوگ بڑا ظلم کیا کرتے تھے۔ تاریخ گواہ ہے، حضرت بلال اسلام قبول کرتے ہیں تو انہیں تپتی ریت کے اوپر پھینک دیا جاتا ہے۔ حضرت خباب اسلام قبول کرتے ہیں تو انہیں انگاروں کے اوپر پھینک دیا جاتا ہے، آپ کی چربی سے انگارے جو ہیں وہ بجھتے ہیں۔ اور ایک اور صحابی کے بارے میں آتا ہے، وہ اسلام لاتے ہیں تو 2 گھوڑوں کے ساتھ ٹانگیں باندھ کر ان کو ایک طرف گھوڑا دوڑتا ہے، دوسری طرف دوسرا گھوڑا دوڑتا ہے۔ اس طرح کے ظلم و ستم سے نجات حاصل کرنے کے لیے حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ اور خود جو ہے وہاں سے ہجرت فرمائی۔ چوتھی بات ہے ہجرت حبشہ کا تجربہ، یعنی ہجرت مدینہ سے پہلے ہجرت حبشہ 2 مرتبہ ہو چکی تھی۔ ہجرت حبشہ، جب صحابہ کرام حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئے تو وہاں کے لوگوں نے صحابہ کے اخلاقیات کو دیکھ کر ان کے اوپر بہت بڑا اثر پڑا، بڑے مؤثر ہوئے صحابہ کرام علیہم الرضوان کے اخلاقیات، افعال اور اعمال سے، تو یہاں تک کہ بادشاہ نے جو ہے صحابہ کرام علیہم الرضوان کی سائڈ لی اور ان کی بات کی تصدیق کی۔ تو اس تجربے کی بنیاد کے اوپر مسلمانوں نے مدینہ کی طرف جو ہے وہ ہجرت کی۔ 5ویں نمبر پر اہل مدینہ کو دعوت اسلام۔ اہل مدینہ کو دعوت اسلام سے مراد یہ ہے، حضور کی مکی زندگی جب ہم نے پڑھی تھی تو وہاں پر عقبہ اولا اور عقبہ ثانیہ کے اوپر جو ہے ہم نے بحث کی تھی۔ وہاں پر جب لوگوں نے دین اسلام کو قبول کیا تو حضور کو ساتھ دعوت دی۔ مصعب بن عمیر کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا۔ حضرت مصعب بن عمیر کے دعوت کے اوپر بھی لوگوں نے اسلام کے اوپر لبیک کہا، تو اس بنیاد کے اوپر، دعوت کی بنیاد کے اوپر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت اسلام کی اشاعت کے لیے مدینہ منورہ کا جو ہے وہ انتخاب کیا۔ نمبر 6 ہے مدینہ منورہ کی دفاعی حیثیت۔ اسلام طاقتور ہونے کے ساتھ ساتھ اپنا دفاع بھی کرنا چاہتا تھا، تو جغرافیائی لحاظ سے دیکھا جائے تو مدینہ منورہ، جس کے 3 اطراف سے پہاڑ تھے اور ایک طرف سے پہاڑ نہیں تھے، لہذا 3 اطراف سے پہاڑ ہونے کی وجہ سے، مسلمان کم تعداد ہونے کی وجہ سے ایک طرف سے دوسرے لوگوں کے لیے مقابلہ کرنا بہت ہی آسان لگ رہا تھا، تو دفاعی حیثیت کو اپناتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ منورہ کا انتخاب کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ شام کی طرف جب قافلے جاتے تھے تجارت کے لیے، ان کا گزر بھی وہیں سے ہوتا تھا، لہٰذا کفار کے قافلوں پر حملہ کرنے کے لیے بھی مدینہ منورہ کا انتخاب کیا گیا۔ نمبر 7 ہے الگ معاشرہ کا قیام۔ مکہ معظمہ میں شرک کا دور تھا، اللہ کی وحدانیت کا تصور نہ تھا، کلمہ حق کہنے اور آزادانہ عبادت کرنے کی اجازت نہ تھی، لہٰذا ضرورت اس امر کی تھی کہ ایک الگ آزاد مملکت ہو جہاں اسلامی ریاست اور اسلامی معاشرہ کا قیام عمل میں لایا جا سکے۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنا ضروری ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت فرمائی۔ نمبر 8، یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ۔ کفار نے بڑے جتن کیے کہ کسی نہ کسی طریقہ سے اسلام کو دبا لیا جائے۔ حضرت ابو طالب کے پاس بھی کئی مرتبہ آئے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بات کو قبول نہ کیا۔ بالآخر اس نتیجے پر پہنچے کہ اسلام حضور کی وجہ سے پھیل رہا ہے، جس کی وجہ سے اسلام پھیل رہا ہے، ہم ان کو ہی اس دنیا سے رخصت کر دیتے ہیں،
نہ وہ رہیں گے اور نہ ہی اسلام جو ہے وہ آگے پھیلے گا۔ انہوں نے یہ منصوبہ بنایا، اللہ نے یہ وعدہ کیا ہوا تھا، واللہ یعصمک من الناس، اللہ نے اپنے وعدہ کے مطابق حضور کو ان کے قتل سے نجات بھی دی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس منصوبہ کو ناکام بنانے کے لیے اللہ کی طرف سے حکم ہوا تو حضور علیہ السلام نے یہاں سے جو ہے وہ ہجرت فرمائی۔ اگلا ہے جی ہجرت مدینہ کے واقعات، یعنی مدینہ کے وقت جو واقعات ظاہر ہوئے، جن واقعات کا ظہور ہوا وہ آپ کی سکرین کے پر موجود ہیں۔ پہلا ہے قصر نبوت کا محاصرہ، یعنی جب حضور علیہ السلام نے ہجرت کرنے کا ارادہ فرمایا تو کفار نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیا، گھر کو گھیر لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہاں سے گھر سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق سورۃ یاسین کی آیات وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اللہ کی طرف سے حکم ہوا حضور ایک مٹھی پر مٹی جو ہے وہ لیجئے اور ان کی طرف پھینک دیجئے، اب یہاں سے چلے جائیں۔ تو حضور نے یہ عمل اختیار کیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اور حضور کے درمیان جو ہے پردے کو قائم کر دیا، دیوار کو کھڑا کر دیا، تو حضور وہاں سے اپنے گھر سے چلے گئے۔ حضرت علی کو حکم، اس سے مراد یہ ہے کہ جب حضور علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کیا گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو حکم دیا کہ میرے بستر پر لیٹ جاؤ، اور صبح کو کفار کو جو ان کی امانتیں پڑی ہوئی ہیں واپس کر کے آپ نے بھی مدینہ کی طرف جو ہے وہ ہجرت کرانا ہے۔ نمبر 3 ہے کفار کی مایوسی، یعنی ابو جہل کی قیادت میں حضور کو شہید کرنے کا جو منصوبہ بنایا گیا تھا، ہر قبیلہ سے ایک سردار جو ہے وہ جمع ہوا حضور کو قتل کرنے کے لیے۔ تو جب انہوں نے حضرت علی المرتضیٰ کو آپ کے بستر پہ پایا تو بڑی ہی مایوسی کا اظہار کیا۔ مکہ سے الوداع، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کے ہمراہ مکہ معظمہ سے باہر نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے الوداع ہوتے ہوئے بڑے تاریخی الفاظ فرمائے۔ ذرا غور کیجیے ان لفظوں کے اوپر، حضور نے مکہ کو چھوڑتے ہوئے کیا فرمایا، کتنی محبت تھی اللہ رب العالمین کے گھر سے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں خدا کی قسم تو اللہ کی سب سے بہترین زمین ہے اور اللہ کی نگاہ میں سب سے بڑھ کر عزیز ہے، اگر یہاں سے مجھے نکالا نہ جاتا تو میں کبھی نہ نکلتا۔ ایک اور روایت میں ہے اے مکہ تو مجھے ساری دنیا سے عزیز ہے لیکن تیرے فرزند مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ یہ تاریخی الفاظ ادا کرتے حضور نے مکہ کو الوداع کہا۔ غار ثور اور خاندان صدیق اکبر کی خدمت، یہاں سے مکہ سے رخصت ہوتے ہوئے الوداع کر کے 5 کلومیٹر دور غار ثور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں، وہاں پر قیام فرماتے ہیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق کو ساتھ لے کر سیدنا ابوبکر صدیق نے 2 اونٹنیاں جو ہیں وہ اس لیے تیار کی ہوئی تھی، ایک اونٹنی پر حضور، دوسری اونٹنی پر سیدنا ابوبکر صدیق۔ غار ثور میں جب چلے جاتے ہیں تو خاندان صدیق جو ہے وہ حضور کی خدمت پر مامور ہو جاتا ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق کی بیٹی آپ کے لیے کھانا لاتی ہیں، آپ کے سیدنا ابوبکر صدیق کے بیٹے حضرت عبداللہ وہ مکہ سے خبر لے کر آتے ہیں، اور آپ کے غلام فہیرہ نامی وہ جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دودھ جو ہے وہ لے کر آتے ہیں۔ کفار کی سراغ رسانی، کفار نے حضور علیہ السلام کا پیچھا کرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے منصوبے کی نیت سے جو آئے تھے وہاں پر دیکھا تو بڑی مایوسی کا سامنا ہوا۔ حضور علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے کفار کی طرف سے 100 اونٹ کا انعام جو ہے وہ مقرر کیا گیا کہ جو شخص پکڑ کر لائے گا تو اسے 100 اونٹ دیے جائیں گے۔ کفار نے پیچھا کرتے ہوئے غار ثور کے اوپر جو ہے وہ آئے، تو یہاں پر معجزات کا جو ہے وہ ظہور ہوا۔
غار ثور کے اوپر مکڑی نے جو ہے وہ جالا بنا دیا، اور کبوتر یا کوئی اور پرندہ تھا، اس نے اس جالے کے اندر گھونسلہ بنا کر انڈے دے دیے۔ کفار پیچھا کرتے ہوئے اس کے اوپر پہنچے تو انہیں شک ہوا کہ اس غار کے اندر نہ ہوں، یہاں تک کہ حضرت ابوبکر صدیق بھی غمگین ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابوبکر غم نہ کھائیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو کفار نے جب مکڑی کا جالا دیکھا تو وہ واپس لوٹ آئے۔ اسی طرح کا ایک اور معجزہ سراقہ کے لیے خوشخبری۔ حضرت سراقہ جو ہیں اسلام لانے سے پہلے 100 اونٹ کے انعام کے چکر میں گھوڑے پر دوڑے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پیچھا کرتے ہوئے جو ہے وہ پہنچ گئے، یہاں تک کہ سراقہ حضور کے جب قریب پہنچے، سراقہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچے تو ان کے گھوڑے کے پاؤں جو ہیں وہ زمین میں دھنس گئے۔ سراقہ نے 3 بار یہ قسمت آزمائی مگر ناکامی ہوئی۔ بالآخر سراقہ کو یقین ہو گیا کہ یہ اللہ کے واقعی سچے نبی ہیں، تو سراقہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگی، اور معافی مانگی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سراقہ کے لیے خوشخبری بیان فرمائی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سراقہ کو امان دی اور سراقہ سے فرمایا کیا شان ہوگی اے سراقہ جب آپ کو کسریٰ کے کنگن پہنائے جائیں گے، یعنی کسریٰ کو جب مسلمان فتح کریں گے تو اس کے کنگن جو ہے وہ آپ کو پہنائے جائیں گے۔ سراقہ امان نامہ لے کر واپس ہوئے۔ جو لوگ راستے میں آ رہے تھے انہیں کہتے ہیں کہ یہاں حضور اس راستے پر نہیں گئے۔ حضرت سراقہ فرماتے ہیں جب حضور نے یہ فرمایا تو کہتے ہیں میں بڑی زبردست زندگی گزارا کرتا تھا اور مجھے خوف ہی نہیں تھا کہ مجھے موت آنے والی ہے، مجھے یقین تھا جب تک کنگن پہنائی نہیں جائیں گے مجھے موت نہیں آئے گی۔ یہاں تک کہ کسریٰ کو فتح کیا گیا تو سراقہ چلنے کے قابل نہیں تھے۔ سراقہ کو بلوایا حضرت عمر نے غالباً، تو سراقہ لوگوں نے کہا وہ چلنے کے قابل نہیں ہے، تو حضرت عمر فرماتے ہیں اب جا کر انہیں کہیں تو صحیح۔ سراقہ کو جب یہ خبر ملی تو سراقہ دوڑ کر آئے حضرت عمر کے پاس، فرمایا تھا حضور نے مجھے بشارت دی تھی کہ وہ کیسا دن ہوگا جب آپ کو کسریٰ کے کنگن جو ہے وہ پہنائے جائیں گے۔ غار ثور کے بعد قباء میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تشریف لے جاتے ہیں۔ قباء کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا والہانہ استقبال کیا جاتا ہے۔ قباء کے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے روزانہ آتے ہیں، دھوپ آ جاتی ہے پھر چلے جاتے ہیں، روزانہ آتے ہیں، یہاں تک کہ 8 ربیع الاول 13 اعلان نبوی 23 ستمبر کو ایک یہودی نے دیکھا اور کہا تمہیں مبارک ہو کہ جس کا تم انتظار کر رہے ہو وہ تشریف لے کر آ گئے ہیں۔ تو حضور وہاں پر آئے، سب نے مصافحہ کیا، سیدنا ابوبکر صدیق سے بھی ملے، تو وہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 روز کا جو ہے وہ قیام فرمایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 14 روز کے قیام میں وہاں پر ایک مسجد تعمیر فرمائی جس کو مسجد قباء کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہاں 19 دن بھی بتائے جاتے ہیں لیکن 14 روز بھی بتائے جاتے ہیں۔ تو یہاں پر ایک مسجد تعمیر فرمائی جس کا نام آج بھی مسجد قباء جو ہے وہ موجود ہے۔ حضرت علی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنے بستر پر لٹایا تو قباء کے مقام پر حضرت علی بھی 3 دن پیدل سفر کر کے جو ہے یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وہ پہنچ جاتے ہیں۔ پہلی نماز جمعہ تاریخ کے اندر جو پہلا جمعہ ادا کیا گیا ہے وہ قباء کے مقام پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے روانہ ہوئے تو بنو سالم کے گھروں کے نزدیک جب پہنچے تو اللہ کی طرف سے جمعہ کا حکم ملا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر نماز جمعہ جو ہے وہ ادا کی، جس کے اندر 100 آدمی جو ہے شریک ہوئے نماز جمعہ میں۔ تاریخ کے اندر یہ پہلا خطبہ اور پہلا جمعہ جو ہے وہ ادا کیا گیا، کس جگہ پر؟ یعنی بنو سالم کے گھروں کے نزدیک، اس کو آج بھی مسجد جمعہ کے نام سے جو ہے وہ یاد کیا جاتا ہے۔ یثرب میں اللہ کے حبیب کی آمد، اور یہاں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پھر مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ تو مدینہ میں جب پہنچے تو مدینہ کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا
والہانہ طریقہ سے جو ہے وہ استقبال کیا گیا۔ لوگ قطار در قطار کھڑے ہو کر حضور کے انتظار میں تھے، بچے ہوں، بوڑھے ہوں، خواتین ہوں، یہاں تک کہ خواتین اور مرد حضرات چھتوں کے اوپر چڑھ گئے اور بچوں نے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ اشعار پڑھتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا استقبال کیا۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، ترجمہ ہم پر کوہ وداع کی گھاٹیوں سے چاند جو ہے وہ طلوع ہوا۔ واجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، جب تک ہم دعا مانگنے والے دعا مانگیں پر خدا کا شکر جو ہے وہ واجب ہے۔ یعنی اس طرح کے اشعار پڑھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ استقبال کیا گیا، یہاں تک کہ ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع، اے ہم میں رسول ہو کر آنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اطاعت یافتہ امر کے ساتھ جو ہے وہ آئے، یعنی اے ہم میں رسول ہو کر آنے والے، آپ بے شک پیروی شدہ یعنی حکم کے ساتھ جو ہے وہ ہمارے پاس لائے۔ اور معصوم بچیاں جو ہیں وہ یوں گا رہی تھی، نحن جواری من بنی نجار یا حبذا محمد من جار، ہم خاندان نجار کی لڑکیاں ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہی اچھا ہمسایہ ہے۔ اور اونٹنی حضرت ایوب انصاری، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ کے اندر داخل ہوئے تو ہر ایک شخص اس انتظار میں تھا کہ حضور میرے گھر میں آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اونٹنی کو اللہ نے حکم دیا ہے جہاں یہ جا کر ٹھہرے گی وہیں جو ہے قیام ہوگا، تو حضرت ایوب انصاری کے گھر اونٹنی جو ہے وہ جا کر ٹھہرتی ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر قیام فرمایا۔ ہجرت مدینہ کے نتائج جو ہے وہ کیا ہوئے، یعنی جب ہجرت مدینہ کی تو اس کا نتیجہ کیا نکلا۔ ہجرت مدینہ کے نتائج میں سے اسلامی ریاست کا قیام۔ ہجرت مدینہ کے فوائد میں سب سے بڑا فائدہ اسلامی ریاست کا قیام تھا۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، قرآن پاک اللہ کی طرف سے رشد و ہدایت، مگر مکہ معظمہ میں اس پر عمل کرنا تو درکنار اس کی تلاوت پر بھی پابندی تھی، اسی وجہ سے مکہ معظمہ میں اسلام کی اجتماعی زندگی کا پہلو نہ بن سکا، مگر ہجرت کے بعد مسلمانوں کو آزادانہ طور پر عبادت کرنے کا یہ آسان طریقہ ملا، تو مسلمانوں نے آزادی کے ساتھ جب یہ عبادت کی تو ایک مسلم معاشرہ یعنی ریاست کا قیام جو ہے وہ وجود میں آ گیا۔ معاشرتی مذہبی غرض یہ کہ ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے کے لیے ایک معاشرے کا ریاست کا قیام جو ہے وہ وجود میں آیا۔ لیظہرہ علی الدین کلہ، اس ریاست کا قیام اس لیے بھی ضروری تھا تاکہ دین اسلام تمام ادیان کے اوپر جو ہے وہ غلبہ آ جائے۔ مصائب کا خاتمہ، جو مسلمانوں پر مصائب تھی، مشکلات تھی، ان سب کا جو ہے وہ خاتمہ ہوا۔ اخوت اور بھائی چارہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں انما المؤمنون اخوۃ ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا۔ تو اسلام ہجرت سے اور نصرت سے پھیلا ہے۔ مکہ والے لوگوں نے ہجرت کی اور مدینہ کے لوگوں نے نصرت کی، تو اسلام ان دو چیزوں کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ پھیلا ہے۔ میثاق مدینہ، یہاں پر تمام قبائل جو تھے مدینہ کے، ان کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا مدینہ کی حفاظت کرنے کے لیے، جس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں سمیت تمام قبائل نے اپنا جو ہے وہ لیڈر تسلیم کر لیا مدینہ کی حفاظت کے لیے۔ اشاعت دین، یہاں پر دین جو ہے وہ وسعت کے ساتھ پھیلا، یعنی دن بدن جو ہے وہ ترقی کرتا گیا۔ مثالی معاشرہ کی بنیاد، ہجرت مدینہ کے بعد مدینہ منورہ میں ایک مثالی معاشرہ یعنی اسلامی معاشرہ کی بنیاد رکھی گئی۔ اسلامی تعلیمات کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ معاشرہ کا قیام کتنا ضروری ہے۔ خدا کے بارے میں اسلام نے یہ تصور دیا وہ محض خالق اور معبود ہی نہیں بلکہ حاکم اور قانون سازی بھی ہے۔ مدینہ منورہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوشش سے قرآن کے حکم کے مطابق ایک مثالی معاشرہ قائم ہوا، مثلا نماز باجماعت، اذان، مساجد کی تعمیر، شرط، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس معاشرے کی بنیاد کے اوپر قائم ہوئی۔ مسجد نبوی کو تعمیر کیا گیا، یہاں پر اسلام کی پہلی درسگاہ جو ہے صفا بنی، جہاں پر لوگ جو ہے وہ اسلام کی تعلیم حاصل کرتے تھے، یہاں تک کہ جن کا گھر نہیں ہوتا تھا وہ یہاں پر قیام بھی کرتے تھے۔ 400
صفحہ کے درسگاہ کے بارے میں بتایا جاتا ہے، وہاں کے تعداد تھی طالب علم تعلیم حاصل کرتے تھے۔ اذان کی ابتدا یہاں پر ہوئی، مسلمانوں نے با جماعت نماز ادا کرنے جو شروع کی، تو اس وقت نماز کے لیے بلانے کا ایک طریقہ جو ہے وہ سامنے آیا، کسی نے کچھ مشورہ دیا، کسی نے کچھ، تو چند صحابہ نے یہ خواب بیان کیا کہ ہم نے اس طرح کے کلمات سنے ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلا مؤذن حضرت بلال کو مقرر کیا۔ ہجرت مدینہ سے اسلام کو بہت ساری کامرانی اور کامیابیاں ملی، یعنی یہاں پر مسلسل فتوحات کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہوا۔ سن ہجری کی ابتدا مسلمانوں کا اپنا کیلنڈر جو ہے یہاں سے جاری ہوا، ابتدا اس کی ہوئی اسلامی کیلنڈر کی۔ فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا، یعنی آخر میں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہاں پر آئے تو بہت سارے فتوحات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو ملے۔ غزوہ بدر کی صورت میں، غزوہ احد کے اندر بھی کامیابی، غزوہ خندق، غزوہ تبوک، بہت سارے غزوات کے اندر جو ہے مسلمانوں کو فتح بھی ہو گئی۔ امید ہے آپ تمام طالب علموں کو یہ لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگلے لیکچر تک اجازت دیجیے، انشاءاللہ العزیز نئے لیکچر کے ساتھ پھر میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔